میاں باقر रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त ये कहा करते या अल्लाह असां तेरे ग़ुलाम, या अल्लाह असां तेरे ग़ुलाम। तो किसी शख्स ने पूछा बाबा जी ये क्या कहते हैं? तो मियाँ साहब फरमाने लगे अल्लाह के बंदे हम ये कहते रहेंगे या अल्लाह असां तेरे ग़ुलाम, मैं तेरा ग़ुलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा भी कह दिया कि तू मेरा ग़ुलाम है तो हमारा काम बन गया। शेख आपने वो दौर भी देखा जब मदारस बहुत ज़्यादा आबाद थे, खुसूसन इस मदारस का फैज़ पूरे पाकिस्तान में जारी हुआ है। और मेरा एक ज़हन है कि जब तक तालीमी तदरीसी काम करना है तो जामिया तालीम इस्लाम मामू कांजन में करना है, वरना और किसी जगह पर नहीं करना। मजदूरी कर लेंगे लेकिन तदरीस नहीं करेंगे। तदरीस करनी है तो यहीं करनी है। शेख मोहतरम आपका क्या तजर्बा है? आप माशाल्लाह एक इदारे की इंतज़ामिया भी रहे और फिर अभी मुदीर भी हैं, तो इतने ज़्यादा मदारस होने का कोई फ़ायदा हमें हुआ है या नुकसान हुआ है? मतलब अभी लोगों का इस तरफ तवज्जो पढ़ाई की तरफ कम होती जा रही है। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुद दावात थे और यकीनन थे। हमने देखा, हमने सब कुछ ये परखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नाज़ स्टूडियो के प्रोग्राम बज़्म उलमा की एक नई नशिस्त में मैं हूँ हाफ़िज़ खुबैब। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन में, और हमारे साथ जो शख्सियत इस बज़्म के लिए मौजूद हैं वो इस अदारे के मुदीर हैं। उनसे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी तालीमी सफ़र, इस इदारे में खिदमात की दास्तान और ख़ुसूसी तौर पर सूफ़ी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह जिनके हवाले से हम जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि वो मुस्तजाबुद दावात थे, उनकी निस्बत से बहुत ज़्यादा ऐसी बातें मौजूद हैं कि जो हमें इंशाअल्लाह ताला मोटिवेशन देंगी कि हम दीन की तरफ आएँ, सीखें और अमल करें, ख़ुसूसन इबादत के हवाले से। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख मोहतरम? ठीक अल्लाह ठाक? का बहुत बड़ा खैरियत एहसान से है। हैं? आप सुनाएं खुबैब बेटे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मोहतरम, सबसे पहले अपना नाम, ख़ानदानी पस मंज़र और अ, अपना वालिद मोहतरम का तारुफ़ नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। मेरा नाम हफ़ीज़ुर रहमान संधू है। मेरे वालिद मोहतरम मौलाना हकीम मोहम्मद इसहाक़ संधू और मेरे दादाजी हाजी मियाँ मेहरदीन मरहूम माशाअल्लाह। ये हैं। हम ज़माना इतना हमारा दूर का नहीं है कि हम मुसलमान हुए हों। हम करीब ही मुसलमान हुए। हमारे परदादा जो थे वो मुसलमान हुए। सही। फिर हम इधर हिंदुस्तान के एक इलाके में ठहरे पट्टी में, तो वहीं से हमारी इब्तिदा होती है। और उसके बाद पाकिस्तान बनने से पहले कुछ अरसा वालिद साहब और दादाजी किसी नागहानी सूरत की बिना पर वहाँ से हिजरत कर आए और इधर ज़िला उकाड़ा के करीब एक गाँव था, वहाँ ठहरे। वहाँ हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह 12 चक में जाया करते थे। वो उनके अपने कौम के 12 चक में वो दूर बरादरी रहती थी और ये भी उनके पास जाया करते थे। और हमारा रास्ते में घर होता था, तो घर चूँकि गर्मी सर्दी आदमी चलता हुआ सस्ताता है तो वहाँ ठहर जाते। एक दफ़ा हमारे दादाजी पर एक बीमारी का आर्ज़ा लाहिक हुआ, हमला हुआ कि वो गैंठिया की मर्ज़ में मुब्तला हो गए और उनके तमाम जोड़ थे जैसे बैठे थे ऐसे ही जुड़ गए। उस वक़्त जो इलाज के मौक़े मुयस्सर थे या जो सहूलतें थी, बहुत कोशिश की, ना हो सका। तो मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा कि बुज़ुर्गों को क्या हुआ है? तो दादाजी फरमाने लगे कि जी बस ये गंठिया की मर्ज़ लाहिक हो गई है, बहुत इलाज करवाया है, शिफा नहीं हो रही। तो हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि आपने दवा तो बहुत ले ली है, अब दुआ लेकर देखो। दुआ कि उस वक़्त हमारे दादा जान जो थे ना, ये बरेली मक्ता फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे और उस देहात में एक बहुत बड़ा मज़ार भी है, मोहम्मद गौस के नाम से उसे बाला पीर कहा जाता है। हर चाँद की नौचंदी जुमेरात को वहाँ मेला लगता है। तो बहरहाल हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने
یہ جس وقت فرمایا تو پوچھا گیا کہاں، تو بتایا گیا کہ اوڈا والا 493 گاؤں بے حسین پور کے نام سے وہ دیہات ہے۔ تو وہاں کیسے پہنچنا ہے کہ دادا جان تو چل نہیں سکتے تھے، اور میرے والد صاحب اکیلے بیٹے تھے ان کے، اور ان کے بس میں نہیں تھا، نوجوانی کی ابھی چھوٹی عمر تھی، بس میں نہیں تھا، تو وہ بیل گاڑی سے ملیاں والا جسے رنالہ خرد کہتے ہیں وہاں پر تشریف لائے، وہاں سے گاڑی سے بیٹھ کر لاہور گئے، اور لاہور سے پھر مامو کانجن، اس کو اس وقت سنڈیاں والا کہتے تھے، اچھا یہاں تشریف لائے۔ یہاں سے پھر دادا جی کو گٹھڑی کی طرح پیچھے اپنی کمر کے ڈال کر مامو کا اوڈا والا لے گئے، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے ہوئے تھے، تشریف لائے تو پوچھا گیا کہ یہ کون آدمی ہے، بتایا گیا کہ یہ بات ہے، یہ ماجرا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، دوا بہت لے لی ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ تو جس وقت دعا کی ضرورت کیا کہا، تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وتیرہ تھا کہ جب ایسی دعا کرنی ہوتی تھی تو طالب علم سب کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دعا مانگنی ہے اور تم نے آمین کہنا ہے، تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا میں مانگوں گا، تمہیں آمین کہنا ہے۔ تو بہت لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ دعا منگوانے والا یا کہنے والا وہ بعض دفعہ پچھتاتا تھا کہ یار میں نے اتنی لمبی دعا کیوں کہہ دی، بابا جی کو تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی لمبی دعا کرتے کیوں ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر ایسے مارا کرتے تھے اور پھر بعد میں ایسے کرتے تھے، تو یہ ماجرا پوچھا گیا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، بعد میں مٹھی کو بند کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ حضرت صاحب فرمانے لگے جب میں دعا کرتا ہوں تو جب میرا رابطہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو مجھے دعا میں سرور بہت آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لمبی سے لمبی سے لمبی سی بات اللہ کے ساتھ کرتا رہوں۔ تو جب میں ایسے مٹھی باندھتا ہوں تو میرے ایسے بند کرنے کے ساتھ ایسے میں اپنے تصور کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو پایا ہے نا وہ پکڑ لیا ہے، اور میں اس وقت چھوڑوں گا جب اللہ اس کو قبولیت کا شرف دے دیں گے، اور جب میرے دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میں پھر بند کر دیتا ہوں۔ تو میں اس طرح ہی مانگتا ہوں جس طرح بچہ ماں سے اس کے کپڑے کو پکڑ کر، دوپٹے کو پکڑ کر، رو رو کر، لیٹ کر مانگتا ہے، اور ماں کو آخر کار چاہے ادھار لے کر ہی یہ اس کی خواہش پوری کرنی پڑے تو وہ پوری کرتی ہے۔ تو میں ایسے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تو پھر ماں سے 72 درجے، ماں سے 72 درجے، اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 درجے، وہ زیادہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے در پر کوئی جائے تو صحیح، منہ لے کر تو وہ جائے، دعائیں تو اب بھی ذات سنتی ہے، کس کی پکار نہیں سنتی ہے، سب کی پکار سنتی ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب بتائے ہوئے ہیں۔ ہمیں رونا چاہیے اور رات کی تنہائی میں دعا مانگنی چاہیے۔ جی رونا نہیں آتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تباہ کو منہ رونے والا تو کر لو، یہ تو کر سکتے ہو، وہ للچائی نظریں ہو، آواز میں تھرتھراہٹ ہو اور رونے دھونے کا ڈھنگ آ جائے تو اللہ سے جب باتیں کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطرہ آنکھ سے باہر بعد میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو پھر حضرت صوفی صاحب نے تیل دم کر کے دیا، اور یاد ہے کہ ہمارے دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ رحمت اللہ علیہ کے عصر کے بعد دعا کی اور لمبی دعا کی، اور وہ تیل جو ہے دادا جی کے جوڑوں پر لگایا گیا، اور 3 دن میں جیسے بچہ زمین پر رینگتا ہے وہ رینگنا شروع ہو گئے، بالآخر ان کے یہ تمام اعضاء کھل گئے، اور یہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی یہ تھوڑی تھوڑی اتنی یہ جڑی ہوئی تھی، ورنہ تمام جسم کے اعضاء ٹھیک ہو گئے، پورا کام کیا، پوری حیاتی زندہ رہے، اور تبھی موت 1973 میں غالباً فوت ہوئے۔ میں اس وقت پرائمری میں پڑھتا تھا۔ شیخ محترم آپ نے بنیادی تعلیم کا آغاز دین سے کیا پھر یا دنیا میں میرا بنیادی، کیونکہ میری پیدائش ملتان کی ہے اور میری ابتدا پرائمری اسکول سے ہوئی ہے، وہ خیر المدارس کا پرائمری اسکول تھا، وہاں پڑھا، اس کے بعد
میں اپنے داداجی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ جہاں بھی جاتے مجھے لے جاتے تھے. اور یہ میرے بھائی ایک بڑے تھے عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نہیں لے کر جاتے، مجھے لے کر جاتے تھے. تو میں ذرا ان کا خیال کرتا تھا کہ اونچی نیچی نظر کا کمزور ہو گئی تھی. تو دادا جی کی خواہش تھی کہ یہ قرآن پاک حفظ کرے. تو جب میں نے پرائمری کی تو میرے والد صاحب نے، ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا عالم دین صاحب ہیں جی، تو وہ دادا جی انہیں ماموں جی کہا کرتے تھے، انہیں کہنے لگے کہ ماموں جی اس کو نہ پڑھانا ہے. پھر خیر المدارس حافظ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے لے گئے، وہیں سے ان کے بچے پڑھے ہوئے تھے. پھر میں نے انہی سے پورا قرآن پاک حفظ کیا. میرے ایک حرف کا بھی دوسرا کوئی استاد نہیں ہے جی. تو یہ میری پرائمری تھی. اس کے بعد مولانا نور الصمد، یہ قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم ہیں، ان کے نانا جان لگتے تھے، اور یہ ہمارے والد صاحب دادا جی کے دوست تھے. یہ 12 چک سے تھے، ہمارے گھر تشریف فرما تھے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ حفظ کیا ہے اس نے، یہ اس دفعہ اس نے مصلی بھی سنایا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس کو اب قاری بناؤ. اور میرا نواسا جو ہے نا قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لاہور میں پڑھاتے ہیں. تو میرا باجی کو شوق ہوا، مجھے بھی تیار کر لیا، اور جامعہ تعلیم صاحب مامو کانجن کی 3 روزہ کانفرنس تھی، یہاں پر لایا گیا. اور قاری روح الامین حافظہ اللہ بنگلہ دیش کے تھے، ان کے ذریعے قاری یحییٰ صاحب بھی یہاں مل گئے، اور انہوں نے قاری روح الامین صاحب کے سپرد کیا. ہم صبح راوی سے جب کانفرنس ختم ہوئی تو ہم لاہور پہنچے. پھر میں نے وہیں سے یہ سند فراغت حاصل کی، تجوید و قرات کی. اور اس کے بعد میرے دل میں شوق آیا کہ پڑھاؤں. مجھے یہ شوق تھا کہ یار یہ نا دیوبندی حضرات یہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میں بھی اسی انداز سے پڑھاؤں. تو مجھے قاری ادریس رحمۃ اللہ علیہ میرے مشفق استاد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا تو تو پڑھنے کے قابل ہے، ابھی پڑھ. میں نے کہا نہیں جی میں تو پڑھاؤں گا. مجھے انہوں نے بھیج دیا تقویت الاسلام میں، جاؤ وہاں استاد کی ضرورت ہے. میں وہاں گیا تو وہاں میٹنگ تھی ان کی انتظامی مجلس کی. تو وہاں پر مولانا تاج الدین صاحب جو ننکانہ میں تھے، اور یہ امیر حمزہ کے نانا مرحوم تھے جی. اور یہ وہاں بیٹھے تھے، میرا قرآن پاک سنا گیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے سورۃ قمر کے آخری رکوع پڑھا تھا. تو وہ نے مولانا بیٹھے تھے صاحب، تو وہ کہنے لگے آپ کے تو لاہور میں بیٹھے ہیں، بہت مل جائیں گے، یہ مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں. تو وہ پھر ننکانہ میں لے آئے. اس وقت میری 250 روپیہ تنخواہ مقرر ہوئی. یہ کس سن کی بات؟ یہ غالباً 77 کی بات ہے. اچھا صحیح. تو اس وقت میری تنخواہ یہ مقرر ہوئی. پھر میں نے 1 سال پڑھایا، لیکن شوق پورا ہو گیا. پھر میں کراچی چلا گیا، مصلی وہاں سنایا گرین ٹاؤن میں. تو یہاں پھر میں ملتان آ گیا. تو میڈیکل سٹور تھا، میرے بڑے بھائی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے ہفتے فوت ہوئے ہیں، حکیم عبید الرحمان سندھو لاہور میں. تو انہوں نے میڈیکل سٹور بنایا تھا. پھر میں نے میڈیکل سٹور پر کام کیا. پھر میں نے 2 بھینسیں بھی رکھی، اور کام یہ کرتا رہا. ایک کا دودھ فروخت کر دیتے تھے، ایک گھر رکھ لیتے تھے. اور پھر میرے دل میں خیال آیا، ایک دفعہ میرے ابا جی مرحوم کہنے لگے کہ یار میں اکیلا بیٹا تھا، اور اب دادا جان 1952 میں حج کے لیے گئے اور وہاں سے کچھ بھی نہیں لائے، زمزم اور کھجوروں کے علاوہ صرف کتابیں لے کر آئے کہ میرا بیٹا پڑھے گا، میرے بیٹے کے بیٹے ہو رہے ہیں وہ پڑھیں گے، وہ لائے. تو کہنے لگے کہ میں اکیلا تھا، میرے باپ کو اتنا شوق تھا، تم ساتھ ہو، ایک بھی نہیں اس طرف پڑھتا. اور میرے دل میں یہ خیال آیا. اور پھر میں ویسے بھی گھر کے کام سے تھوڑا نا کترا رہا تھا کہ نکلوں. میں پھر نکل آیا. پھر میں نے مختلف مدارس کا چکر لگاتے ہوئے تقریباً 1.5 سال دارالعلوم محمدیہ، یہ اب جو لوکو ورک شاپ ہیں، یہ مدنی روڈ دھرم پورہ، ہاں نیا دھرم پورہ وہاں ہوتا تھا. ادھر جو مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی جو مسجد، صلاح الدین یوسف صاحب اس وقت حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی بشیر صاحب متولی تھے، چودھری محمد صدیق صاحب اور حاجی مراج الدین صاحب ملک صاحب یہ اذانیں کہا کرتے تھے، اور حضرت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتے تھے. یہ اس وقت پھر میں نے 2 سال تقریباً وہاں پڑھا ہے.
اور پہلے سال 4 مہینے رہتے تھے سال ختم ہونے میں، وہ 27 کتابیں 4 مہینے میں نے پڑھی۔ اور حضرت حافظ محمد اسحاق حسین خانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی ادارے کے شیخ الحدیث رہ چکے ہیں اور بہت پائے کے عالم تھے، شیخ الحدیث و تفسیر تھے، انہوں نے، اور مولانا ڈاکٹر صغیر احمد صاحب چیمہ صاحب جو آج کل پنجاب یونیورسٹی میں ہے، انہوں نے میرا امتحان لیا اور میں الحمدللہ فرسٹ آیا، اور اس وقت مجھے 700 روپیہ انعام دیا گیا۔ تو پھر میں نے کچھ بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا، ملتان چلا گیا، پھر آیا تو پھر فردوس مسجد دھرمپورہ، پرانا دھرمپورہ میں ہے، وہاں میرے ساتھی قاری محمد اشرف نابینا رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھاتے تھے، ان کے ساتھ پڑھایا۔ اس وقت میری تنخواہ 8,000 تھی، جی نہ 8,000 نہیں 800۔ اور اس کے بعد پھر وہاں حضرت حافظ مقصود احمد صاحب متان اللہ بطول حیاتی ہی، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ دورہ تدریبیہ جامعہ اسلامیہ کے مدرسین کا گارڈن ٹاؤن میں مکتب الدعوہ تھا، وہاں تھا۔ پھر وہ دورہ کرنے کے لیے چلے گئے اور مجھے بھی شوق ہوا، پھر اسی دورے میں میں بھی شریک ہو گیا۔ حضرت حافظ صاحب کو ہمارا گھریلو پورا پتہ تھا کہ یہ ماموں کانجن سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا، حکم دیا کہ چل یار تو یہاں سے چل اور ماموں کانجن میں چل کر پڑھ۔ میں نے ایک شرط لگائی صرف، وہ کیا تھی کہ میں گھر سے خرچہ نہیں لیتا ہوں، میرا وعدہ ہے اگر وہاں 1 مہینے کا مجھے خرچہ ملتا رہے تو میں چلا جاؤں گا۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مورخ اہل حدیث وہ حیات تھے، ان سے انہوں نے بات کی تو میں یہاں آ گیا 83 میں، تو 25 روپے میرا ماہانہ مشاہرہ مقرر ہوا۔ میں ادھر تجوید پڑھاتا تھا شعبہ کتب کے بچوں کو۔ اس وقت تیسری جماعت کے جو طلباء تھے وہ میرے پاس پڑھا کرتے تھے عصر کے بعد۔ اس کے بعد پھر تجوید کا شعبہ قاری یوسف صاحب آ گئے، تو پھر ان کے ساتھ ہم دونوں نے مل کر وہ پڑھایا، اور ساتھ ساتھ میں کتب بھی پڑھتا رہا۔ الحمدللہ 1986 میں 86-87 میں فارغ ہو گیا۔ پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ہی پڑھاتا رہا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زیارات قسمت میں کی، حرمین شریفین کی وہ کی، اور اس میں میرے ساتھ میرے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے مربی حضرت مولانا قاضی محمد اسلم صاحب فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد پھر میں داخلہ تو خواہش تھی، لیکن میں لاہور میں ہوتے ہوئے بھی کوشش کر رہا تھا، یہاں آتے بھی کی، لیکن نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ میں ریاض میں گئے، جامعۃ الامام کے ڈاکٹر عبداللہ عبد المحسن ترکی یہ اس وقت ان کے مدیر تھے، میں اور مولانا محمد اسماعیل شیر محمد جو جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں حالیہ، وہ ادھر پڑھ رہے تھے، ان سے مل کر شیخ عبداللہ سے لکھوایا کہ اس کا داخلہ ہو جائے۔ شیخ عبد الرزاق عفیفی جو حیات الکبار سعودیہ کی جو مجلس علماء تھی، وہاں کے وہ سب سے بزرگ استاد شیخ تھے، ان کا تزکیہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور شیخ وائل قبیسی جو تھے تو ان کی وساطت سے وہ مجھے ملا تھا، تو اللہ کی مرضی کے نہیں داخلہ ہو سکا۔ جب بے دلی کے ساتھ میں نے کاغذ دیے، حافظ نصر اللہ شیخ الحدیث یہاں رہ چکے ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کو دیے تو انہوں نے جمع کروائے جامعہ ام القریٰ میں۔ آئندہ سال گیا مکہ مکرمہ میں، آئندہ سال گیا تو انہوں نے خوشخبری سنائی رمضان میں کہ آپ کا داخلہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ صحیح۔ اور 30 سال کی وہاں شرط تھی۔ اس وقت ابھی 15 دن میرے 30 سال ہونے میں کاغذی طور پر رہتے تھے، ورنہ میں بڑا تھا جی، کاغذی طور پر رہتے تھے۔ پھر الحمدللہ میں نے ادھر ہی معہد تعلیم اللغہ العربیہ بھی کیا، پھر کلیہ اصول الدین والدعوہ سے فارغ ہوا، اور تقریباً یہ 11 سال کا عرصہ تھا، کیونکہ وہاں پر نظام الساعات تھا کہ آپ کو گھنٹے جو ہے پڑھنے کے آپ مقرر نہیں کرتے تھے، وہ ان کے آمادہ جو ہے وہ مقرر کرتا تھا، تو وہ بڑھ جاتے تھے کبھی کم ہو جاتے تھے، اس وجہ سے زیادہ وقت صرف ہوا۔ تو الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا، اور 1993 میں میری اہلیہ کا بھی داخلہ ہو چکا تھا، اور وہ بھی ادھر رہے،
اور انہوں نے تعلیم اللغہ مکمل کیا، 2000 میں فارغ ہو گئے اور میں 2004 میں فارغ ہو کر ادھر آ گیا اور جامعہ تعلیم اسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہوں۔ اور میرا ایک ذہن ہے کہ جب تک تعلیمی تدریسی کام کرنا ہے تو جامعہ تعلیم اسلام ماموں کانجن میں کرنا ہے، ورنہ اور کسی جگہ پر نہیں کرنا۔ مزدوری کر لیں گے لیکن تدریس نہیں کریں گے، تدریس کرنی ہے تو یہی کرنی ہے۔ یہ ہمارے دادا جان کا جس وقت اللہ نے ان کو شفا دی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میں آپ کی خدمت میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر دین تیرے بچے ہیں، وہ مانگتے پھریں گے، وہ محتاج ہوں گے، تو جا کر کاروبار کر، اور سال بعد جب بھی کوئی جائے آئے تو جو خدمت ادارے کی ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے۔ زبردست۔ تو ہمارے یہاں ایک بزرگ چودھری محمد اسماعیل ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، یہ چودھری صفدر شاکر جو ہیں ان کے ماموں تھے جی۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں۔ کیا گواہ ہوں؟ یہ گواہ ہوں کہ آپ کے دادا جان کی ملتان میں دکان ہوتی تھی، جو پرچون کی دکان بھی تھی اور پنسار کی بھی تھی، کیونکہ والد صاحب حکمت کے پیشے سے منسلک تھے، انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا تھا، تو یہ دونوں کام چلتے تھے۔ تو حضرت صوفی صاحب جب ملتان تشریف لے جایا کرتے تھے، سال میں 2 دفعہ 15 دن ہمارے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں شرف یہ حاصل ہے۔ تو حضرت صوفی صاحب کے دامن میں میرے دادا جان اپنے گھر سے پیسے لاتے جھولی میں اور آپ کے دامن میں پھینک دیتے کہ یہ حضرت صاحب سارے سال کی بچت ہے، جتنے چاہتے ہیں لے جائیں، سارے چاہتے ہیں سارے لے جائیں، جیسے چاہتے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنی ضرورت ہوتی یا جتنا ان کا دل پسند کرتا وہ لے لیتے، اور باقی کہتے کہ میرے دن یہ اب کاروبار میں لگاؤ ہے جی۔ تو یہ ہمارے دادا جان نے پوری وفا کی، اور 1956 یا اس کی بات ہے کہ ایک شاگرد ہوتا تھا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے تو مصدی لینی ہے، یعنی پگڑی لینی ہے جو پٹھان باندھتے ہیں۔ تو حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ ملتان میں چلے گئے، وہاں میرا ایک بھائی ہے میاں میر دین، تو وہ وہاں سے لیں گے۔ تو پھر وہ ملتان بھی آ گیا، ملتان سے وہ خریدی، جب سے خریدی اس وقت سے لے کر تاحال ہمارے گھر سے سالانہ تقریبی اسناد میں وہ پگڑی جو ہے وہ آتی ہے، اور رومال آتے ہیں جو شعبہ حفظ کو اور تجوید کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے دادا جان نے حضرت صوفی صاحب سے عہد کیا تھا کہ صوفی صاحب یہ ہمیشہ آتی رہیں گی۔ وہی ہمارے والد صاحب نے، اور پہلے کلہ بھی ہوتا تھا، میں ایک دفعہ گیا لاہور رنگ محل میں کلے بنتے ہیں، وہاں سے لینے کے لیے بھی گیا والد صاحب کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ۔ تو اب کیونکہ کلے کا رواج ختم ہو چکا ہے، پگڑی یہ رہتی ہے۔ اب ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ پگڑی بھی تبدیل کر دیں، باندھتا کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قاری صاحب یہ بزرگوں کی ایک ریت ہے، سنت ہے، طریقہ ہے اور شناخت ہے، اس کو ہم نے بند نہیں کرنا۔ تو لہٰذا یہ ہم نے پھر سوچا بھی نہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ تو ہمارے دادا جان کی تھی۔ اور پھر وہ والد صاحب جو تھے، والد صاحب میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے آ گئے، 2 سال وہاں پڑھا، پھر اڈاوالا میں آ گئے کیونکہ حضرت صاحب اڈاوالا میں ہوتے تھے۔ پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد جب دادا جی کمزور ہو گئے، کام نہ ہو سکا، تو پھر یہ چلے گئے مسلم شریف تک انہوں نے یہاں پڑھا تھا جی۔ اور کچھ جو ہے وہ حضرت صاحب کیونکہ 11 چک میں ہم رہتے تھے، تو راستے میں ایک چھوٹا راجبہ تھا، وہ ادھر اس کو مینڈری کہتے ہیں، تو وہ تھا ایک سائڈ پر 11 چک تھا، دوسری سائڈ پر 12 چک تھا۔ تو ابا جی جو رات کو چلے جاتے وہاں پر حضرت مولانا محمد عبداللہ شیخ الحدیث جال خانو والا رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں ہوتے تھے۔ ان کے پاس مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر گھر آ جاتے، گھر کے کام کاج کرتے ہیں جی۔ اس طرح پھر انہوں نے اس تعلیم کو مکمل کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میرے بھائیوں کا حضرت صوفی صاحب سے ہمارا تعلق ایسا تھا کہ جیسے ایک جان ہو اور 2 قالب ہو، یہ ہمارا ایک ہی بدن تھا۔ حضرت ہمارے
بھائی جو تھے بڑے، تو یہ بھی ایک عجیب الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ ہماری والدہ کا جب یہ نکاح ہوا ہمارے والد صاحب کا، تو 2-3 سال کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، تو میری پھوپھیوں نے یہ خیال کیا کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، جیسے آج کل آدمی سوچ لیتے ہیں کہ یہ اس سے اولاد نہیں ہوگی، اس کو عورت کو بدلنا چاہیے، ہاں۔ تو میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے ننہال میں بھیج دیا گیا اس منصوبے کے تحت۔ اتنے میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے دادا جان آئے۔ دادا جان نے حضرت صوفی صاحب سے کہا کہ بابا جی اسحاق نے یہ پروگرام بنایا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ جاتے تھے، جلال میں آ کر کچھ صلوات سنائی اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ دے گا، اسی سے اللہ تعالیٰ 12 بچے دے گا۔ ماشاءاللہ۔ پھر حضرت صوفی صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا اور جیسی دعا ان کا کرنا تھا، ایسے ایسے الفاظ الہامی کہا کرتے تھے کہ ہم سن کر بھی عجیب ہو جاتے ہیں، دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ کہا کرتے تھے یا اللہ اگر پہلے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو اب لکھ دے، تجھے کسی نے کہنا ہے کیوں لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ 12 کے بچے تو کتیوں کو دے دیتا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات ہے، تو انہیں اپنے لیے رکھے ہیں، یہ بھی تو ان کے لیے رکھے ہیں، دے ان کو، یہ محتاج ہیں، در در پر بھٹک رہے ہیں، تو دے، تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم اسی ماں سے 7 بھائی اور 5 بہنیں پیدا ہوئی۔ اللہ الحمدللہ 12 پورے بچے پیدا ہوئے الحمدللہ۔ تو ہمارے دادا جان کی یہ ہوتی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو اسکول سے ہمارے بھائیوں کو ادھر لے آتے تھے کہ حضرت صوفی صاحب کے خدمت میں رہو اور یہاں آپ پڑھو بھی اور آپ کی تربیت بھی ہو۔ تو الحمدللہ اسی وجہ سے میرے سے بڑے سے عزیز الرحمان صاحب، ان سے بڑے بھائی عبداللہ حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، آج کل علیل ہیں، حافظ نصر اللہ خالد کے والد ہیں جی۔ تو ان تک تمام بھائیوں نے ادیب عربی کیا، فاضل عربی کیا، یہ اس تعلق کی بنا پر۔ تو پھر یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے اور یقیناً تھے، ہم نے دیکھا، ہم نے سب کچھ یہ پرکھا۔ میرے سر میں بھی دانے ہوا کرتے تھے، میرے دادا جی یہاں لاتے نا، تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے کو جیسے گود میں بٹھایا، مجھے گود میں بٹھاتے اور دم بھی کرتے اور سر پر دم والا تھوک لگایا کرتے تھے، اور میرے سر کے وہ دانے بڑے علاج کرائے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، الحمدللہ صحت دے دی اللہ رب العزت نے، ماشاءاللہ ہیں جی۔ تو یہ ان کی دعائیں تھیں۔ یہ مجھے بہت سارے واقعات جن کا میں عینی شاہد ہوں ہیں، وہ مجھے یاد ہیں۔ اگر میں باتیں ذکر کرنا شروع کروں تو بھائی خبیب صاحب بھی سننا پسند کریں گے، لیکن وقت لمبا ہو جائے گا۔ شیخ محترم، آپ نے ذکر کیا میاں باقر صاحب کا 2-3 دفعہ آپ نے ذکر جی کیا۔ ہاں جی ہاں جی۔ ہم میاں باقر مرحوم رحمہ اللہ کا ذکر سنتے رہے ہیں، شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی، ہاں یہ مجاہد آبادی کیونکہ اسی دیہات سے تھے، صحیح اسی دیہات سے تھے، اور جس وقت پارٹیشن ہوئی اور ان کے جو رشتہ دار تھے یہ سب انڈیا چلے گئے اور یہ وہیں رہے اور مسلمان ہو گئے، یہ 9 مسلم تھے، ہاں جی۔ تو پھر میاں باقر بھی 9 مسلم؟ نہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور پھر یہ انہوں نے میاں صاحب سے پر قصب فیض ابتدائی کیا، پھر وہ اوڈا والے سے بھی کیا، پھر پتہ کہاں کہاں پڑھتے رہے۔ بہرحال نیک آدمی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت مزید اضافہ کرے، آمین۔ ہاں جی۔ شیخ ان کا جب ان کے زبان سے ان کا ذکر اکثر سنتے رہتے تھے تو تجسس پیدا ہوتا تھا کہ ان کے حالات اور زندگی کے بارے میں معلومات ہمارے پاس بھی ہوں، تو آپ تو ماشاءاللہ ان کو جانتے ہیں، تو کچھ زندگی کے حوالے سے واقعات میں نے بہت دیکھا۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ اصل میں نا ان کی کچھ برادری راجن پور میں رہا کرتی تھی، جب وہ راجن پور جاتے تھے تو ہمارے گھر میں ٹھہر کر جاتے، کیونکہ ملتان میں آپ رہتے تھے، ملتان میں، اور کچھ اس وجہ سے کہ والد صاحب پڑھتے رہے، اور بابا مامدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو حافظ ذکاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان تھے، جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا، ان کے ساتھ ہمارے باپ بیٹے کا تعلق تھا۔ تو وہ وہاں ٹھہر کر پھر اس کے بعد میاں مولانا عتیق اللہ مرحوم، پھر وہ جاتے تھے، وہ ٹھہر کر جاتے تھے، اور پھر واپسی پر بھی ٹھہر کر آتے تھے، کیونکہ ادھر فیصل آباد کے لیے
ملتان سے گاڑی پر بیٹھنا، نیاز بس ہوتی تھی اس پر بیٹھنا ہوتا تھا، یا ٹرین پر بیٹھنا ہوتا تھا تو چشمے آہو اور اباسین یہ گاڑیاں چلتی تھیں فیصل آباد کے لیے۔ تو میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت یہ کہا کرتے یا اللہ اساں تیرے غلام، یا اللہ اساں تیرے غلام۔ تو کسی شخص نے پوچھا بابا جی یہ کیا کہتے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اللہ کے بندے ہم یہ کہتے رہیں گے یا اللہ اساں تیرے غلام، میں تیرا غلام، تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو میرا غلام ہے تو ہمارا کام بن گیا، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ہمارا کام بن گیا۔ ان کی عادت مبارکہ ایسی تھی کہ جب اسٹیشن پر تشریف لاتے تو گاڑی میں تاخیر ہوتی تو جتنے 2-4 ساتھی ہوتے نا سب سے کہتے یار براؤ آپ نماز نہ پکا لئیے۔ یہ ہمارے گاؤں کی بھی بولی ہے، پکا لئیے، یاد یاد کر لیا، یہ نماز نہ پکا لئیے، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں ریویژن کر لئیے، دہرا لئیے۔ تو وہ کیا کرتے تھے پہلے ایک دفعہ خود سناتے، پھر ایک ایک سے دائیں طرف سے شروع ہو کر ایک ایک سے سنتے، پھر بعد میں پھر خود سناتے، پھر کہتے اب بتاؤ کہ تم نے میری غلطیاں پکڑنی ہے۔ بعض دفعہ خود جان بوجھ کر کچھ کر دیتے بھی یہ بھی ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ میں گیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گیا دوپہر کا وقت تھا تو کھانا لایا گیا تو وہ یہ دیہاتوں میں سرخ مرچ کو دیسی گھی کا تڑکا لگا دیا جاتا ہے اور روٹی پر لگا کر کھاتے ہیں۔ ہم شہری لوگ تھے، میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا یہ۔ پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک انڈا جو تھا وہ پکوایا، آملیٹ بنایا، پھر وہ میں نے کھایا۔ انڈے کو تو تب وہ جو آج چرغے کو حیثیت حاصل ہے نا، تب وہ انڈے کو حاصل تھی، وہ یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ تو حضرت میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ واقعی شیخ وہ کوئی روحانی شخصیت تھی یا پھر درس و تدریس کے شعبے سے؟ اور درس و تدریس تھا، انہوں نے مدرسہ بنایا تھا خادم القرآن والحدیث کے نام پر ادھر ہی اوڈا والا جھوگ دادو میں۔ تو یہ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میاں صاحب ہمیں فرماتے تھے کہ جب ہم حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تو حافظ صاحب کہتے تھے یار بس نہ کرو، پڑھتے ہی جاؤ پڑھتے ہی جاؤ پڑھتے ہی جاؤ، ہیں جی۔ تو یہ آخری شاگردوں میں سے تھے۔ پھر انہوں نے پڑھا ادھر اپنا درس بنا لیا بچیوں کا، اور بچوں سے زیادہ بچیوں کا درس جو تھا وہ کامیاب رہا، ہیں جی، اور بہت وہاں سے استفادہ کیا گیا، بڑی بڑی دور تک معلومات اور طالبات پڑھ کر گئی ہیں جی۔ تو یہ واقعی روحانی شخصیت ہے کیونکہ لوگ ان کے پاس تربیت کے لیے آ جاتے تھے اور وہ تربیت کرتے تھے، نماز کی تلقین اور پاکیزگی کی تلقین۔ اسی طرح حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی صاحب آدمیوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے جاؤ کام کرو، بیٹھو نہیں، بیکار نہیں بیٹھو، جاؤ کام کرو۔ آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور ادارہ کی خدمت کرو۔ شیخ محترم، ایک صوفی صاحب کی نسبت سے بہت سے واقعات ہیں، ان میں ایک کافی معروف ہے، واللہ عالم درست ہے کہ نہیں، کہ جامعہ کے انتظامات چلانے میں کافی مالی دشواری آئی اور انہوں نے چابیاں پھینک دی، اس طرح کا واقعہ مختلف الفاظ میں مختلف واقعات آتے ہیں۔ جیسے ایک روایت جو ہے مختلف اوقات میں وہ بولی گئی ہے اور ہر واقعہ کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے، تو یہ ایسے ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو اللہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے بھائی جتنا کسی کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یا بے تکلفی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ تو وہ توکل اتنا تھا کہ اللہ سے وہ گفتگو کرتے تھے، اللہ، اور وہ سب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ عبادت کیجئے جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تم میں ایمانی قوت اتنی نہ ہو کہ اس کو دیکھنے کی، تو یہ سوچ لیں کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ کأنک تراہ، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ہو جائے تو وہ تسکین، وہ سکون، وہ آرام، وہ دوسرے ایسے لوازمات کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں ایک بڑے کی عدالت میں ہوں۔ چھوٹے کی عدالت میں جا کر بھی آپ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی عدالت احکم الحاکمین ہے، تو اس کی عدالت میں
कैसे सुकून से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, कैसे तरीके से करनी चाहिए। तो वो तो इतना बड़ा गफूर रहीम है कि बंदा जिस वक्त खुशी में आता है तो ये कहता है कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ, वो इस बात की भी गिरफ्त नहीं करता। वो कहता ये तो इसके जुबान से जोशे मोहब्बत की वजह से, खुशी की वजह से निकल गया है, वो तो इतनी मोहब्बत करने वाला है। शेख मोहतरम, आप कितने अरसे से आपके पास ये मुदीर के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, या क्या आपके तजुर्बात हैं, और ये कैसी जो है ना वो? मैं जिस वक्त आया हूँ 1983 में, तो आते ही मुझे इंतज़ामिया में बैठने का शर्फ हासिल हो गया। सही। मेरे मुरब्बी, मेरे सरपरस्त हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद असलम साहब, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मक़सूद अहमद हाफ़िज़हुल्लाह, वो रहमतुल्लाह अलैह और ये हाफ़िज़हुल्लाह, इनकी ख़ास शफ़क़त थी मुझ पर और मैं बैठा करता था। हज़रत साहब की जो तकारीर वग़ैरह या उनके जो मज़ामीन होते थे वो तहरीर भी किया करता था। फिर मैं हमारा रसाला निकला 1986 में, तो मैं उसका मैनेजर बना। फिर ऐसे ही ज़रूरियात के तहत दाखिल खारिज का इंचार्ज बन गया और दूसरी चीज़ों का बन गया। तो हज़रत हाफ़िज़ मक़सूद साहब इस्लामाबाद चले गए, तशरीफ़ ले गए, तो फिर मैं वो बैनुल अक़वामी ख़त किताबत की भी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई और इसनाद जारी करने की भी ये ड्यूटी मुझे मैं ही देता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जामिया उम्मुल क़ुरा में पढ़ता था, वो 3 महीने की छुट्टी होती थी, तो तकरीबन 2.5 महीने में जामिया में रहता था। 15 दिन मेरे इधर-उधर घूमने के होते थे, वरना ज़्यादा देर मैं इधर ही रहता। इधर आकर उन दिनों में सबक भी पढ़ाता और रहता भी। फिर उस वक़्त से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। माशाल्लाह। शेख, आपने वो दौर भी देखा जब मदारस बहुत ज़्यादा आबाद थे, ख़ुसूसन इस मदारस का फैज़ पूरे पाकिस्तान में जारी हुआ है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल-अक़वामी जगह पर इंटरनेशनल है। इस जामिया के शागिर्दान जो है अमेरिका में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं। मौलाना अब्दुल्ला दानिश साहब अमेरिका में हैं, मौलाना अब्दुर्रहमान अमेरिका में हैं, और इसी तरीके से मौलाना डॉक्टर शबीर अहमद उस्मानी बरतानिया में हैं, हाफ़िज़ रिज़वानुल्लाह बद्र हैं, और इसी तरह डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब जो हज़ारवी, मौलाना अब्दुर्रशीद हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, वो हैं, और भी ऐसे ही हैं न्यूयॉर्क और इसमें फ्रांस में बैठे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर बैठे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी ज़िक्र खैर हो जाएगा तो यहाँ के बिला वास्ता शागिर्द आपको मिलेंगे या बिल वास्ता मिलेंगे, शागिर्दों के शागिर्द मिलेंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कोडामाला से पढ़ कर गए थे, हैं जी। और इसी तरह हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर जेलमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हाफ़िज़ मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों ओडामाला से और ये पढ़े थे, जो मामू कांजन से पढ़े थे। और फिर दूसरा ये मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुज़फ़्फ़रगढ़ी चक बाज़ार रावलपिंडी में, वो यहाँ से पढ़ कर गए थे। और इसी तरह मौलाना डॉक्टर शमसुद्दीन अफ़गानी, वो यहाँ से पढ़ कर गए थे। और इसी तरह मौलाना डॉक्टर सदीक़ुल हसन साहब, वो हज़ारवी यहाँ से पढ़ कर गए थे। और भी सारे बहुत सारे लोग हैं जो इधर से पढ़ कर गए। मौलाना डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खालिद साहब, जो ना ज़फ़रुल्लाह खालिद कहता हूँ, ज़फ़रुल्लाह साहब जो जामिया अबी बकर के हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुदीर जी, थे, बिल्कुल। उन्होंने यहाँ पढ़ा। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मुश्ताक हमारे उस्ताद मोहतरम थे रहमतुल्लाह अलैह, वो थे। मौलाना रज़ीउल्लाह साहब थे और मौलाना तैयब माज साहब थे। ये बड़े-बड़े लोग यहाँ से पढ़ कर बड़ी-बड़ी गए। शख्सियात हैं ये तो माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये जब पाकिस्तान बना है तो जो मेरे इल्म में है, जिनको मैं समझता हूँ, उस वक़्त पेशावर से लेकर सही। तो लाहौर तक, बल्कि गुजरांवाला तक कोई मदरसा नहीं था। अगर उधर खानपुर वगैरह में, हज़ारा में कोई था तो छोटा मोटा था, लेकिन आम इतना बड़ा नहीं था। तो ये सबसे पुराना अदारा जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन, इसका नाम उस वक़्त दारुल उलूम तालीमुल इस्लाम था और ये था, हाँ जी। तो यहाँ से फिर ये शाखें बनी और जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है तो ये जितने भी मदारस हैं यही बने हैं। यानी उस वक़्त क्या था, वज़ीराबाद में हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, और इधर गुजरांवाला में, हैं जी, मौलाना इस्माइल सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इदारा। और उसके बाद ये जो मुल्तान में दारुल हदीस मोहम्मदिया था, और अहमदपुर शर्किया में हज़रत मौलाना अब्दुल हक हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो हाफ़िज़ इसराइल साहब और अब्दुल रज़ाक के
دادا تھے اور شیخ عبد الوکیل جو نزیل مکہ ہیں ان کے والد محترم تھے جی۔ تو یہ اس وقت ہے ادارے۔ بعد میں ان سے فارغ ہو کر مولانا سلطان محمود صاحب نے جلال پور پیروالا میں بنایا اور کچھ دیر ملتان میں بھی پڑھایا۔ یہ اسی طرح جھوک دادو میں میاں صاحب کا تھا اور روڈا والی میں یہ تھا، اور باقی کوئی نہیں تھا۔ یہ سب جتنے بھی ہیں پارٹیشن کے بعد ہوئے، یعنی یہ گجرانوالا میں بھی جامعہ محمدیہ جو ہے یہ، اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ جو یہ گجرانوالا میں عثمان ابراہیم صاحب ان کے بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے بنایا، اور اسی طریقے سے لاہور میں مدنی صاحب کا بنا روپڑی کا، اور اسی طرح جامعہ لاہور اسلامی چوک دالگیر میں حافظ عبد القادر روپڑی، حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح مدرسہ دارالعلوم تقویت الاسلام جو غزنویوں کا ہے وہ مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا۔ اس طرح پھر آگے چلتے ہوئے یہ لکھوکی سے لکھوی خاندان تشریف لائے، انہوں نے رنالہ اور ادھر اکاڑا میں بنایا۔ اس طرح پھر آگے چلتے گئے، اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ادارہ ہے، ہر مسجد میں ادارہ ہے۔ شیخ محترم، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایک ادارے کی انتظامیہ بھی رہے اور پھر ابھی مدیر بھی ہیں، تو اتنے زیادہ مدارس ہونے کا کوئی فائدہ ہمیں ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ مطلب ابھی لوگوں کا اس طرف توجہ پڑھائی کی طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ مدارس زیادہ بن گئے ہیں، اور بچے جو کچھ وقت اپنے گھروں میں ضائع کرتے تھے وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ اپنے ہی دیہات میں اس وقت تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور عقیدہ درست ہوتا ہے، نماز وغیرہ، یہ فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چھوٹے موٹے ادارے کو بخاری تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سمجھتا ہوں یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ جیسے گورنمنٹ کے پرائمری لیول سے کچھ مدارس ہیں، سکولز ہیں، اسی طرح سے میڈل کے ہیں، اسی طرح میٹرک کے ہیں، اسی طرح تو ہائر سیکنڈری ہیں، اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں۔ یہ طریقے ہونے چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اگر اس میں تھوڑی جرت کریں اہل وفاق المدارس السلفیہ تو یہ اس کام کو کور کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں تو وہ 2 3 4 کو لے کر بیٹھتے ہیں تو یہ کام درست ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے معیار بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ بس یہی ہوتا نا کہ ہمارے یہ ایک نظریہ ہوتا، کتنے بچے پڑھتے ہیں جی؟ جی جی جی، تو کامیابی کی ضمانت جو ہے نا وہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ایکٹیویٹی ہے۔ بالکل ایسے تو وہ بچوں کی تعداد کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی یہ کمیت کو بڑھا رہے ہیں، کیفیت کو نہیں بڑھا رہے، تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اور جو اس کی تعداد کا جو اصل مقصد ہے کہ بچے کیا بن کر نکلے۔ ایک وقت تھا کہ محدث، مفکر، مصنف اور خطیب یہ بن کر نکلتے تھے، اور نامور مبلغ بن کر نکلتے تھے، اور دیندار ہوتے تھے۔ اب وہ چیز کا فقدان ہو گیا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 4 افراد ہونے چاہیے۔ شیخ محترم، ابھی آپ سے جب ہم پروگرام سے پہلے مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے بڑی اچھی ایک بات بتائی جس کو ہم ابھی کمی محسوس کرتے ہیں اداروں کے اندر۔ آپ نے جس طرح فرمایا تھا کہ اس ادارے کے جو دروازے ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، تو اب یہ کمی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ دروازے کھلے رکھنے کی حکمت کیا تھی اور کیا فائدہ تھا لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نے سارا سال میں داخلہ بند نہیں کرنا ہے، اور یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ اس وقت یہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی سوائے ریلوے اسٹیشن کے، اور دیہاتی لوگ آتے تھے ریلوے سے تو آتے جاتے تھے تو ان کو تنگی ہوتی تھی رات میں اپنے دیہات میں گھر جانے کے لیے، تو یہ کھلا اس لیے رکھتے تھے کہ وہ لوگ یہاں آ جائیں، رات آرام سے گزار لیں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں گے تو اللہ ان کے دل پھیر دے گا۔ اللہ اکبر، صحیح، اللہ ان کے دل پھیر دے گا۔ اور یہی نظریہ ہوتا تھا کہ ہم نے داخلہ بند نہیں کرنا، داخلہ بند نہیں کرنا۔ اور دوسرا تھا کہ ہمارے داخلے پر عمر کی بھی کوئی اتنی پابندی نہیں ہے، ہیں جی۔
تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بچہ صبح امتحان ہو رہے ہیں اور آج آیا ہے نا تو اس کو واپس نہ بھیجو، اس کو بٹھاؤ، اس کو لفظ اللہ ہی پڑھا دو، وہ پک جائے اس کو، تو یہاں نماز پڑھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ صرف اہل حدیث ادھر آئے، وہ کہتے تھے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ کر پڑھے، ہمارا کام ہے پڑھانا، اللہ کا کام ہے اس کے دل کو پھیرنا، ہے جی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آیا اور ہم نے اس کو بھیجا تو آج اس کے باپ کا دل کر رہا ہے پڑھانے کا، وہاں جا کر جیسا کہ آج کل معاشی تنگی ہے تو وہ معاش کی تنگی کی وجہ سے اسے کسی کام پر لگا دیا، تو اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے دین نہیں سکھلایا، تو وہ اللہ کو کہے کہ یا اللہ میں تو ان کے دروازے تک لے آیا تھا، آگے انہوں نے ہی قبول نہیں کیا، اللہ، تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا وہ مسجد سراجاں سے نماز عصر کے بعد نکلے تو ایک بچہ جو تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا تھا، وہ سیڑھی تھی ایک سائڈ پر تو سیڑھی چڑھ رہا تھا، تو وہ آگے قاری صاحب مل گئے تو ان سے سلام کیا اور عرض کیا کہ استاد جی آپ نے پہچانا؟ فرمانے لگے نہیں، کہنے لگے کہ جی میں فلاں شخص ہوں فلاں علاقے کا، میں نے حفظ کر کے آپ کے پاس آ گیا تھا گردان نکالنے کے لیے، یہ منزل نکالنا اس کو گردان کہتے ہیں جی جی، تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بس گردان ہی کرواتے تھے اور سب اشرا کا قاری بناتے تھے، تو پھر کیا ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مار پڑوائی، وہ بہت ڈنڈے لگاتے تھے، خود نہیں کسی کا، اس کے لگا اتنے ڈنڈے، اور کہا کرتے تھے کھالے یہ تجھے کام آ جائیں گے، تو وہ پھر میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر حضرت صاحب اتنے نرم دل اور اتنے شفیق تھے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے معاف کر، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے مقابلے میں تیرا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہے، اگر تو نے اللہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ رحیم بخش کی وجہ سے میں نے دین چھوڑا قرآن چھوڑا تو میرے پاس جواب نہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد حیات تھا، اور ہم نے اب بھی یہ کچھ وقت آیا تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے یہ بند کر دیا تھا، میں آیا تو میں نے وہ کھول دیا، ان کا جو بورڈ لگا ہوا تھا اتار دیا، نہیں ہم اسی طریقے سے چلیں گے جیسے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے۔ ہم یہ اتنا دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے بات کو سمجھنے والا ہو، یہ وہ نہ ہو کہ وہ کھیل تماشے نہیں، 8-9 سال 10 سال کا ہو جو سمجھ سکتا ہے پیشاب کو کھانے کو، یہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، وہ بیٹھے، اور پھر ہم یہاں الحمدللہ ان کو پرائمری کرواتے ہیں، میڈل کراتے ہیں، میٹرک کراتے ہیں، بی اے تک اور ایم اے تک بھی جاتے ہیں، جس کا شوق ہو آگے جہاں تک چلے۔ ہم نے استاد رکھے ہیں علوم عصریہ کے لیے، وہ روزانہ مغرب اور عشاء کے بعد پڑھاتے ہیں۔ صحیح، ہاں جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے؟ یہ اب جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اگر آپ صرف اردو میں یا پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں تو نئی جنریشن جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے، آپ اگر انگلش کے یا دوسرے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالر آدمی ہے، دانشور ہے، ایجوکیٹر ہے، اس کی بات سنتے ہیں، اس دوسرے کی کیا سننی ہے، تو یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ صحیح، ہاں شیخ محترم جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، جیسے ہم آئے ہیں ادھر سے تو مرید والے والی سائڈ سے، تو پہلے قبرستان آتا ہے اس کے بعد جامعہ آتا ہے، لیکن سننے میں آیا کہ شیخ محترم کی قبر جو ہے وہ جامعہ میں ہے، اس کی کیا حکمت؟ یہ دیکھیے نا، جیسے آتا ہے نا صاحب البیت ادرا، جی، کہ علاقہ اور گھر والے سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، باہر والا آدمی نہیں جانتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ علاقہ جو ہے یہ سنی حضرات اور دیوبندی حضرات اور دوسرے حضرات کا زیادہ ہے، اگرچہ کچھ دیہات جو ہیں پورے پورے اہل حدیث ہیں، جیسے اوڈا والا ہے وہاں چند افراد ہوں گے شاید، اور ایسے ہی یہ جو تور برادری کے 4 دیہات ہیں، ایسے اور دیہات جو ہیں، تو
حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مستجاب الدعوات یا صالح ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، سب لوگ سمجھتے تھے، دوسرے اور مسالک بھی سمجھتے تھے؟ دوسرے مسالک یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا ہی باپ ہے۔ ان کا اخلاق، ان کا پیار، ان کی محبت ایسی ہوتی تھی کہ جب کوئی ان سے ملتا تو وہ اپنے باپ کو بھول جاتا تھا، جیسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھول گئے تھے ہیں، اللہ اور صوفی صاحب کو ترجیح دیتے تھے۔ تو پھر صوفی صاحب کہتے تھے کہ جاؤ جا کر کام کرو تم، ہاں جی یہاں بیکار کیوں بیٹھے ہو ہیں؟ تو وہ بہت غیرت مند تھے اس لحاظ سے۔ تو وہ ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ لوگ مزارات کے قائل ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو شرعی طور پر قباحت کا باعث ہو۔ اور حضرت صوفی صاحب خود فرما گئے تھے کہ ادھر ہی میری، یہاں وہ کہہ بھی گئے تھے یہاں میری قبر بنا دیں، صحیح ہاں جی، تاکہ وہ محفوظ رہے لوگوں کی خرافات سے۔ ہم نے دیکھا ہے، بالکل اب تو سیکورٹی آ گئی ہے نا، ورنہ یہ چوکیدار آ گئے، نہیں تو ہم صبح کو اٹھتے تھے وہ سبزی کے تھیلے پڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر وہ پتھر کا روڑے جو ہوتے ہیں، وہ روڑی سخت روڑی پھینک دی جاتی ہے نا کہ مٹی کھرے نہیں، تو وہ جو ہے وہ روڑے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے نا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ علاقائی جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو انہیں پتا ہے کہ یہ معاملات کیسے سدھرنے تھے۔ ہم اگر دیکھو، اگر ہم نہ چاہتے، حضرت صوفی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے، لوگ جو ہیں بالکل کس کو پکڑتے اور وہاں نگرانی کون کرتا؟ کون سیکورٹی گارڈ تو بٹھا نہیں سکتا۔ تو ایسی یہ تو حکمت ہے نا ایک فتنے سے بچنے کے لیے۔ بالکل اس حکمت کی بنا پر یہ کیا، اگر کہ پیر بدرالدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی نالاں ہوئے کہ آپ نے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کرنا تھا، یہاں نہیں دفن کرنا چاہیے تھا۔ بات ان کی درست ہے، ہم اس کو نفی نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمارے حالات کیسے ہو جائیں گے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، تو یہ پھر ایسے کیا۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، آپ سے اجازت چاہیں گے شکریہ، اور ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے۔ اگر مزید کوئی آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہیں یا کسی بھی حوالے سے تاثرات دینا میں تو چاہیں۔ صرف ایک ہی بات کرتا ہوں ہر دوست کو، ہر ساتھی کو، ہر ملنے والے کو، کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، یقین کامل رکھو، اور دنیاوی واسطے جو ہیں سب کو ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں آپ کے ہمدردی ڈالتے ہیں، وہ آپ سے ہمدردی کرتا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھو تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ خلوص اور خیر خواہی کسی بھی ساتھی کو، وہ چاہے آپ کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اس نے بہت ایذا پہنچائی ہو، آپ کے پاس مشورے کے لیے آ جائے تو المستشار مؤتمن الدین النصیحہ کے تحت اس کو صحیح مشورہ دو۔ یہ نہ کہو کہ آج یہ میرے پاس ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیں، نعوذ باللہ، ایسا مت ہونا چاہیے۔ شیخ محترم، میں چاہتا ہوں کہ اختتامی کلمات آپ کہیں، اور نہیں، یہ دعاؤں تو سے بھی جو ہے نا آپ کا یہ منصب ہے، آپ کہیں کہ جو میرے سے بہت ساری باتیں جو تھی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میری چشم دید ہیں، میں وہ نہیں ذکر کر سکا کیونکہ حالات کا تقاضا ہے، تو اس لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط رہیں، اور توکل کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اور کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی بدلہ لینے کے لیے نہ کریں۔ یہ نہ سوچے کہ آج میں نے اس کو 100 روپیہ ادھارا دیا ہے اور کل یہ بھی دے گا مجھ کو، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، تو کل کو اگر آپ جاتے ہیں، اس کا 100 روپیہ اس کی جیب میں ہے، نظر آتا ہے، وہ نہیں دیتا تو ناراض نہ ہو، یہ سوچ لیں کہ اللہ نے نیکی جو اس کو ملنی تھی، میرے ساتھ ہمدردی کی، اس کی قسمت میں نہیں، یہ سمجھی، یہ نہ کہے کہ اس نے بہت برا کیا، نہیں، اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے خیر خواہی کرے، نیکی کرے، جس سے کرے، اور بھول جائیں، بے شک چھوڑ دیں، کہ جو آپ کو کوئی کہے آ کر، آپ کا رشتہ دار کوئی دوست آ کر وہ یاد بھی کروائے، تو کہنا کہ یار وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، تو جو اس نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے کر دے گا۔ بے شک۔ شیخ محترم، آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ناظرین سے بھی، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے
اللہ ہماری ان جہود کو قبول فرمائے آمین اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ریا کاری سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارے اسلاف کو جنت آمین الفردوس عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ قاضی اسلم صاحب صاحب، جی جی مولانا عبدالقادر ندوی صاحب، مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ۔ اور ان کے میاں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو جانسار ساتھی تھے، یہ جو لوگ تھے انہوں نے صحیح حقیقت میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین اور ہمیں ان کا صحیح جانشین اور ان کے اچھی باتوں کو قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔